बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जुम्मे का दिन भी। और आज जुम्मे के दिन सबसे बड़ी खबर भी, इमरान खान की बहुत बड़ी जीत, सादिक अमीन रिहाई, साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जमानत। और 24 घंटों में बहुत कुछ तब्दील हुआ, उसकी वजह क्या है मैं आपको सारी तफसील आपके सामने रखता हूं। आर्मी चीफ का दूसरा बयान अमेरिका से आया कि 8 फरवरी को हर सूरत में इलेक्शन होंगे। ये मामलात में तब्दीली की आई। निगरान वज़ीर आज़म के बयानात, इंतखाबी निशान बल्ले का अब और कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन, लेकिन अब 2 दिन का इजाफा भी हो गया। 22 तारीख को ये खत्म होना था, अब 24 तारीख तक यानी खान के कागजात भी इंशाल्लाह जमा होंगे। ये वज़ीराबाद तहरीक इंसाफ का पहला बड़ा कन्वेंशन, एक बहुत बड़ा संग मील होगा। क्रैकडाउन में बिलाशुबा तेजी आएगी। वज़ीराबाद कन्वेंशन की जगह पे आपको पता है भारी नफरी लगी हुई है। जहां उस्मान डार की वालदा को आज उन्होंने कागजात जमा करवाने थे, वहां भारी नफरी तैनात। इसी तरह उम्मीदवारों को उठाने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड की पटिशन भी लग रही है। बैरिस्टर गौहर को फौरी तौर पर तलब कर लिया गया। 3 रुकनी बेंच तश्कील, सरदार तारिक मसूद, मंसूर अली शाह और अतर मिन्नाल्लाह सुनेंगे। और ये जो इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक था कल अडयाला जेल से, इसने सब कुछ कैसे बदला, मैं तफसील आपको बताता हूं। सलमान सफदर के बड़े अहम दलाइल आज तहरीक इंसाफ के साइफर का जो केस था, इसको जिस तरह उड़ाया गया। और अभी ये देखें, जो कुछ घंटे पाकिस्तान की तारीख में बड़े अहम थे, अभी भी ये सारे दिन अहम है, लेकिन ये 24 घंटों में बड़ा कुछ हुआ। सबसे पहले जो अमेरिका में से आर्मी चीफ का बयान आया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, क्योंकि एकदम आपको कुछ दिन मुलतवी करने का इलेक्शन का जो बयान लॉजिस्टिक्स की वजह से, उस पर IMF और मगरबी तमाम ताकतें हिल के रहेगी। इमरान खान को मजबूरन अडयाला जेल से एक पैगाम जारी करना पड़ा जिसने सबके पांव तले से जमीन निकाल दी। और वो बयान उसके बाद फौरन फिर निगरान वज़ीर आज़म का बयान आया। आप निगरान वज़ीर आज़म का बयान सुने, उसने क्या कहा कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से रोकना गैर कानूनी है। हम बल्कि पंजाब हुकूमत से भी पूछेंगे जलसा क्यों नहीं करने दे रहे। यहाँ इंतखाबी अमल में आपको तहरीक इंसाफ के लोग नजर आएंगे, उम्मीदवार नजर आएंगे। अलबत्ता 9 मई में मुलव्वस लोग जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होना चाहिए। ये बड़ा अहम मामला है, इस पे आगे चल के बात करूंगा। लेकिन इमरान खान का जो बयान जेल से आया, उसका सबसे अहम नुकता, बाकी बातें आपने सुनी होंगी, कि अगर सूरत हाल यही रही तो IMF के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम नहीं चल सकता। सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा, IMF का प्रोग्राम खतरे में पड़ेगा, क्योंकि तावन की यकीन दहानी सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात से मशरूत थी। ये खान के पास जब बनी गाला गए थे उस वक्त बात हुई, फिर हवाओं का रुख बदला और मामला देखे सिर्फ अब फेस सेविंग, नवाज शरीफ को बाइज्जत रास्ता देना और जो मुजालिम 2 साल में हुए हैं इन पे हल निकालना। कोई तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मामला साइफर केस था, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुआ। अल्लाह ने खान को, शाह महमूद कुरैशी को सुरखरू किया और जमानत के बाद इंशाल्लाह अब ये देखिएगा केस बिल्कुल फार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिखे हुए फैसले पर खुद सुप्रीम कोर्ट हैरान परेशान रहेगी कि इसमें तो सिर्फ फांसी आखिरी चीज रहेगी थी और तो कुछ रहा ही नहीं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद कह रहे हैं ये तो मौत का मामला था, इस केस पे तलाक ही नहीं होता। मंसूर अली शाह हैरान हो रहा था कि हाई कोर्ट ने किया क्या है। ये जज आमिर फारूक, अल्लाह ने इसे हर जगह जलील किया। तोशाखाना का मामला आपको पता है, इसकी सजा पहले कालादम जेल ट्रायल कालादम हुआ इसके, फिर तोशाखाना के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुअत्तल की। ये पाकिस्तान की अदलिया का सबसे बड़ा सांप है। इसकी अब जाली डिग्री होने की वजह से, ब्लैकमेलिंग की वजह से आज पाकिस्तान मुआशी मसाइल का शिकार है। और जो गदर मची है इस शख्स का बहुत बड़ा हाथ है। ये सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। तहरीक इंसाफ के लिए आप इंशाल्लाह देखें मैदान खाली तो नहीं करेंगे, लेकिन सहूलियात पैदा होंगी, क्योंकि लोग नहीं बाज आ रहे, हर जगह कागजात जमा हो रहे हैं। अब इनकी 20-25 नशिस्तें कम करने का मामला है, सिर्फ ये कर नहीं सकेंगे। लेकिन उसकी वजह माजी में देखें, तहरीक इंसाफ के पास ये मकबूलियत नहीं थी जो आज है, जो वोट बैंक का आज है। एक तरफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और उनका मंसूबा क्या है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को किसी तरह आज़ाद इलेक्शन लड़ने पर मजबूर करें, अगर ताकि असेंबली में पहुंचे तो इमरान खान या तहरीक इंसाफ के डिसिप्लिन पर ना हो और एस्टेब्लिशमेंट उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। क्योंकि ये जानते हैं, इतना तो इन्हें पता है कि अवाम इनके साथ है, ये सब तस्लीम कर चुके हैं। कोई फ्रॉड, कोई धांधली पाकिस्तान को इन इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को नहीं निकाल सकती। ये कमीनगी और अखलाकियात की हर हद से, गंदगी और गलाजत की हर हद से गुजर कर लोगों से जो सलूक करे अपने हमवतन पाकिस्तानियों से, ये भूलेगी नहीं कौम। लेकिन ये बल्ला लेने की ख्वाहिश में इस वक्त पागल है, इंतखाबी निशान नहीं देना चाहते। इन्हें पता है खान, इन्हें लगता था खान हफ्तों में जाएगा, डील कर देगा, इनकी मर्जी का नारा होगा, इलेक्शन की मर्जी की होंगी, जिस 76 साल से चल रहा था वही मामला चलता रहेगा, हुकूमतें इनकी कायम रहेगी। लेकिन खान ने अपनी दिलेरी, बहादुरी, अपने सब्र, हौसले, अल्लाह पर यकीन, ईमान की ताकत से ये पूरी बाजी उलट पलट के रख दी। ये बौखलाहट में पागल हो चुके हैं। बिजली के बिल जमा करवाने वाले को कागजात नामजदगी जमा करवाने वाला समझ के उठा रहे हैं, और वो गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर मजहबी काम जो आम हालात में ये खुद नहीं सोच सकते। ये उमर डार की वालदा, उस्मान डार की वालदा ने आज कागजात जमा करवाने थे। पूरा सियालकोट इन्होंने छावनी बना दिया, हर गली हर मोहल्ले के बाहर पुलिस इस तरह खड़ी है कि कितना बड़ा इश्तिहारी मुजरिम सुल्ताना डाकू या कोई फूलन देवी आ रही है, इसे गिरफ्तार करना है। पंजाब के मुस्टंडे वर्दियां पहन के जराइम पेशा लोग खड़े हैं इस तरह।
اور اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ تاحیات نااہلی کے کیس میں سپریم کورٹ اخبارات میں اشتہار دے رہی ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) اور الیکشن ایکٹ 232 کے تحت نااہلی کی چونکہ مدت میں تضاد ہے، یعنی ایک میں تاحیات ہے دوسرے میں 5 سال ہے، تو 7 رکنی بینچ 2 جنوری کو سماعت کرے گا۔ متاثرہ افراد آئیں سپریم کورٹ رجوع کرے۔ حالت یہ ہے کہ جس طرح وہ ہیرا منڈی میں کوئی نتھ اتروائی ہوتی ہے جس کی آپ کو پتا ہے قیمت اسے مشہور کرنا ہوتا ہے، ایڈورٹائز کرنا ہوتا ہے، گاہک آئیں زیادہ، مال لے کر آئیں، بڑی تعداد میں آئیں۔ آپ نے کبھی ایسے دیکھا ہے؟ اب جہانگیر ترین اور نواز شریف کی نااہلی کے لیے یہ اخبار میں اشتہار دے کے کہا جا رہا ہے کہ آؤ اپنے آپ کو اہل کرواؤ۔ اور خان کے یہ سزائے موت کے کیس تھے، غداری کے کیس تھے، اتنے بڑے بڑے کیسز تھے جنہیں قاضی فائز سننے کو تیار نہیں تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ 11 مہینے ایک کیس پر سانپ کی طرح بیٹھ کے فیصلہ محفوظ کرتا ہے اور عین 24 گھنٹے پہلے کاغذات نامزدگی وہ فیصلہ سناتا ہے تاکہ خان کو نائل کر دے۔ ایک طرف پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، JUI، یہ تحریک استحکام، پرویز خٹک، ان کو تو میں بڑا نہیں کہتا لیکن پھر بھی جمعہ 8 دن ان کو ہوئے، ان کے تو سب کے امیدوار نہیں اکٹھے ہو رہے کاغذات جمع کروائیں۔ یہ الیکشن کمیشن سے منت کریں 2 دن اور دے دیں، ہمارے پاس تو امیدوار نہیں ہیں۔ اب اندازہ کریں ٹکٹ کس کو دیں؟ تحریک انصاف تو پریشان ہے، اتنا بندہ اکٹھا ہوا ہے، کس کس کو ٹکٹ دیں، کس کس کو الیکشن لڑوائیں؟ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، اندازہ ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کے پاس اس جبر کے باوجود ایک ایک حلقے میں اتنے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن آپ کو پتا ہے نواز شریف کا سپر لاڈلا پرو میکس زرداری پیارا ان کی فرمائش پر کہ کاغذات 2 دن آگے کر دیں، اب اس میں 24 دن ہے۔ دیکھیں اللہ کا کام ہے، خان کو بھی اس میں فائدہ ہو۔ ایک طرف خان کو دستخط نہیں کرنے دے رہے، پاور اٹارنی نہیں دے رہے، پھر آج وہ معاملہ تو سپریم کورٹ میں لگ جائے گا، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں۔ لیکن یہ 2 دن خان کی درخواست پر بھی خان نے نہیں مانگے کہ مجھے 1 دن اور دے دو، اس کی دیکھیں یہ اللہ پہ اس کا بھروسہ، خود اللہ نے اس کے لیے راستہ بنایا، یہ مانگ رہے ہیں 2 دن۔ جہاں تک الیکشن لڑنے کا معاملہ ہے، انہیں امیدوار نہیں مل رہے اور تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہا امیدوار کہاں ایڈجسٹ کریں۔ ان کے پاس 900 امیدوار نہیں ہے اور تحریک انصاف کے 200 اٹھانے کے باوجود اس وقت ٹرک بھرا ہوا امیدواروں کا۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ غلام بلور کے مقابلے میں شیر افضل کو لڑائیں یا کسی اور کو لڑائیں۔ N32 میں صنم جاوید کو مریم نواز کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، مانسیرا میں نواز شریف کے خلاف، تینوں جگہ کاغذات جمع ہیں۔ اب صنم جاوید کا والد کھڑا ہے اس کے ساتھ ڈٹ کے، کہتا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، عالیہ شریف کی ضمانتیں ضبط کرواؤں گا، اور صرف مریم کو نہیں، شہباز شریف اور نواز شریف کو بھی الیکشن میں ہرائیں گے۔ اب جب سے دیکھیں وہ کہہ رہا تھا نواز شریف آیا، اس نے وہ گدے والا چھمکو اس کا منہ پہ چڑھایا ہوا ہے، وہ پھر رہا ہے۔ اب نواب شاہ میں وہ بڑا خطرناک حلقہ آصف علی زرداری کے خلاف امیدوار کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے، وہاں سردار شبیر احمد محمد رند وہ NA 207 میں اور اس کا بیٹا بہاول رند، وہ دونوں PP 36 میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کہتے ہیں اسے مشکل وقت میں کبھی نہیں چھوڑیں گے، وہ یہ زرداری کے خلاف لڑ رہے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ انہوں نے غدر مچائی ہوئے بڑے لیول پہ، جتائی گروپ انہوں نے پورا اٹھا لیا جتوئی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں، انہیں کہتے ہیں آزاد لڑو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب یاسمین راشد بھی مریم نواز کے مقابلے میں، صنم بھی مریم کے نواز کے مقابلے میں، اب معاملہ اس طرح تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہا ٹکٹ کس کو نہ دے۔ ایک جگہ سے 4 لوگ ہیں، ڈار خاندان، عثمان ڈار، اب ان کا میں نے آپ کو بھی بتایا، یہ 3 سیٹیں کنفرم تحریک انصاف۔ خواجہ آصف کی تو سیاست فارغ ہے بالکل، وہ سیالکوٹ کے وکلاء کو کہہ رہے ہیں میں نکلنے جا رہی ہوں، اپنے کاغذات میرے لیے آ جاؤ، وکلاء آ جائے سارے۔ ان کا وہ جناح ہاؤس، وہ گلیاں میں، وہ ٹویٹر پہ لگی ہوئی ساری ویڈیوز میں دیکھ کے ہر طرف سے گھیرا ڈالا ہوا ہے انہوں نے۔ اور خواجہ آصف کو پتہ ہے ایک دفعہ یہ کاغذات جمع ہو گئے، ایک دفعہ الیکشن میں نہ کی تو فارغ ہے، ان کے کاغذات صرف جمع ہونے سے یہ خطرہ ہے، ذرا اندازہ کریں، کیونکہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے یہ لوگ، بالکل ختم۔ اب انہیں سمجھ ہم دھاندلی کر کے معاملہ سیٹل نہیں، دھاندلی کی تو تحریک انصاف خاموش ہو کے نہیں بیٹھے گی، پاکستان بیٹھے گا نہیں، یاد رکھیں۔ 2013 میں صرف 4 حلقے تھے، 126 دن دھرنا دیا نے سبق سکھا دیا، آج تو 90% پاکستان، یہ کدھر معاملہ جائے گا؟ یہ میں ویسے پاگل تو نہیں، یہ جو خان کا پیغام کیوں پھر اس لیے آیا؟ آج سپریم کورٹ میں جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو پوچھا انہوں نے، بیرسٹر گور ان لوگوں سے، جب انہوں نے درخواست ڈالی کہ ہمارے امیدواروں کو کاغذات جمع کروانے سے روکا جا رہا ہے، تو سردار طارق حسین نے کہا آپ نے الیکشن کمیشن میں بات کی، اس نے کہا کی ہے لیکن وہ سنتے ہی نہیں، یہاں اسی لیے آئے۔ سردار طارق کہتا ہے اگر آپ کا امیدوار اشتہاری ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اب حالانکہ قانون ان کے سامنے پڑا ہوا ہے کہ جب تک سزا اور کیس ثابت نہ ہو بندہ بے قصور سمجھا جاتا ہے۔ اشتہاری تو نواز شریف بھی تھا جس کو لے کر آئے، لیکن اب درخواست چونکہ مقرر ہو چکی ہے، الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دی ہے، سپریم کورٹ اب اس معاملے کو اٹھا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن میں جو اس وقت واردات ہے، اگر سپریم کورٹ نے اسی طرح کا نوٹس لیا، اور دیکھیں اس پر نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ جنگل کا قانون ہے سپریم کورٹ کو، ہم آپ کو کیا بتائیں ہمارے ساتھ کیا غدر مچی ہوئی ہے، مانتے نہیں تھے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا جمعے کا دن ہے، اللہ کرم کرے گا، اللہ نے کرم کیا، اور میں سائفر کیس کی آپ کو ضرور تفصیل بتاؤں گا، اس کیس کی ٹکٹکی پر ہم بندھے ہوئے تھے، سزائے موت کا معاملہ تھا اس میں،
آج اطہر من اللہ اور سردار طارق مسعود منصور ان کے اللہ نے دل بدلے ہیں. مسبب الاسباب اللہ ہے. میں ان ججز کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتا, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے دلوں کو بدلا. وہ ان طاقتور لوگوں کے دل بھی بدلے کہ آپ دیکھیں گے یہ خود خان کو ڈیالہ جیل سے لے کر نکلیں گے اور جلوس میں نکلیں گے. یہ اس کیس میں واضح طور پر اعظم خان کا بیان جسے اٹھایا گیا زبردستی بیان, اور آپ کو پتہ ہے عمران خان پاکستان کی تاریخ کا پہلا رہنما ہے, بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا سائفر کا کوئی مقدمہ ہو. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ایک فوجی کے اوپر بنا تھا شاید, لیکن افواج پاکستان کے حوالے سے ملکی دفاع کے ساتھ جڑا ہوا خان وہ محبت کرنے والا شخص. یہ آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں, مشرف کے بارے میں, ضیاء اللہ کے بارے میں, اس کے بعد جتنے بھی تمام وزراء ان کے جو حلف کی اصل پابندی خان نے کی ہے. یہ باتیں تو چھپا دیتے تھے عوام سے. سیاسی انتقام پر کیس بنا ہوا تھا. یہ سائفر وزارت خارجہ سے آیا تھا. کیس کو اڑانے کے لیے سیکیورٹی سسٹم رسک جس کی انہوں نے بات کی, اس پہ انٹرسیپٹ نے جو ISI نے خود تردید کی, وہ بڑا اہم معاملہ سامنے آیا. اب پروسیکیوشن سے پوچھا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی, تو اطہر مولانا نے پوچھا تفتیشی ٹیم کو کیسے پتا چلا کہ بنی گالہ میں کوئی میٹنگ ہو رہی ہے. اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو جتنی تعریف کی جائے یقین کریں, بڑی اعلیٰ اس کے جو دلائل تھے آج میں سن, بڑے اعلیٰ دلائل. اس نے کہا غلطی دفتر خارجہ کی اگر خط وزیر اعظم کے پاس پہنچا بھی تو. عمران پھر اس نے بات کی جسٹس نے کہ عمران خان تو سیاستدان ہے, باہر آنے سے کیا خطرہ ہے, ان کے باہر آنے کے بعد کیا سسٹم کو کوئی مسئلہ ہوگا. اب سائفر کے سلسلے میں اب بہت ساری معلومات آلریڈی پاکستان پورا جانتا ہے. یہاں پر سلمان صفدر نے کہا اگر اس میں کچھ غلط ہوا تو امریکی سفیر کو بلا کر کیوں احتجاج کیا گیا. حساس معلومات, ڈپلومیٹک معلومات جو ہیں وہ باہر, جو جسٹس منصور علی شاہ کا سوال تھا کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے, یہ باہر کیسے آئیں, تو انہوں نے کہا ایسی کوئی حساس معلومات نہیں آئی. سائفر کوڈڈ ورژن کو ڈیکوڈڈ کریں تو وہ سائفر تو رہتا ہی نہیں. اب اس میں سزائے موت اور عمر قید کی تو دفعات لگتے ہی نہیں کسی صورت میں. اب اس کی میٹنگ اور منٹس کے مندرجات وہ سارے کے سارے میٹنگز میں آلریڈی پہلے ڈسکس ہوئے تھے, مقدمہ درج ہوا تھا. اب اعظم خان کو 1 مہینہ گرفتار اگر کیا گیا اس کے غائب کرنے کے بعد, تو اسد عمر کو کیوں چھوڑا گیا, وہ بھی اس معاملے میں ذمہ دار تھا. انہوں نے میٹنگ میں کہا جی کہ سائفر کا ذکر کیا, وہ میٹنگ ہوئی تھی 28 مارچ کو, خان نے سائفر 27 مارچ کو لہرایا. دونوں تاریخوں کے تضاد نے پورا کیس ہی واڑ دیا. تو سلمان اکرم راجہ کو اس پہ جتنا میں ان سے آج انشاءاللہ ضرور انٹرویو میں سوالات رکھوں گا. بہت اعلیٰ انہوں نے کیس لڑا, بہت ہی اعلیٰ کیس. اور یہاں پر پھر خود جج مان گیا کہ واقعی جب سائفر ہے اس کو کوڈڈ کیا گیا, انکوڈڈ کیا گیا, تو پھر وہ بنتے ہی نہیں سائفر. اور غیر ملکی طاقتوں کو فائدہ کیسے, انہیں تو نقصان ہوا, ان کو تو نام خان لگاتا ہے کہ امریکہ نے بھیجا ہے. اور یہاں پر جسٹس اطہر اللہ نے بڑی اہم بات کی کہ 1970 اور 77 والے حالات چاہتے ہو ایسا مت کرو. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. 70 اور 77 کے انتخابات میں آپ کو پچھلے 2 ویلاگ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ججز دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ غدر جو مچی ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں, انہیں سب کچھ پتہ ہے ہر چیز کا. اور اس میں ایک اور بڑا ہے معاملہ, سلامتی کونسل کے 2 اجلاس ہوئے, شہباز شریف نے دونوں اجلاس میں کیوں نہیں کہا سائفر گم ہوا, کوئی بات بھی نہیں کی سائفر گم ہونے کی, وہ بھی ان کی, کیونکہ یہ سارا کیس دیکھیں بنیادی طور پر جھوٹ تھا, سیاسی بنیادوں پر بنا کے خان کو تھا. جس طرح توشہ خانہ کا بنا ہوا ہے, توشہ خانہ کے چور گاڑیوں میں پھر رہے ہیں سامنے دن دہاڑے, نواز شریف وہی گاڑی چلاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. بہرحال آج پنجاب کی باری ہے, خیبر پختونخوا کامیاب کنونشن ہوئے. آج وزیر آباد پولیس نے گھیر تو لیا ہر طرف سے کنونشن کی جگہ. اور شیر افضل مروت نے کل اعلان کیا تھا کہ پنجاب کا یہ ورکرز کنونشن بڑا ضروری ہے اور پنجاب کے لوگوں کو نکلنا چاہیے, وزیر آباد کے لوگوں کو رد عمل دینا چاہیے. آج ان کا بھی امتحان ہے, یہ بھی باہر آئے گی. اور اس کے ساتھ بلوچ لوگوں کے معاملہ پر حامد میر کا کل پہلی دفعہ میرا دل چاہ رہا تھا ساتھ دینے کو. SHO اشفاق بڑائچ, یہ وہی شخص ہے جو حامد میر کو گالیاں دے رہا تھا کہ اس نے تحریک انصاف کے لوگوں کو ظلم و ستم کیا. شیخ رشید پر, ریٹائرڈ ایئر مارشل سجاد حیدر پر اس نے بدتمیزی کی. کل کہتا ہے صحافیوں کی زبان کو لگام, اور یہ وہی شخص ہے جو بلوچ بہنوں بھائیوں اور معصوم خواتین پر تشدد اور طاقت کا استعمال کر رہا تھا. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ بھی اچھا فیصلہ دیا کہ ان کو احتجاج کا حق ہے. زبردستی ان کو بسوں میں ڈال کے واپس بھیجنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی بھی مشکلات کا پاکستان کی تو. لیکن ایک چیز بڑی اہم ہوئی, دیکھیں اب بلوچ لوگوں کو اب گلا نہیں رہا اس چیز پہ کہ پنجاب جو ہے وہ دیکھتا رہا. پنجاب کے ساتھ بھی وہی ہوا, آج پنجاب بھی ان کے ساتھ مظلوم ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جمعے کا دن ہے, آپ نماز پڑھ کے ضرور یہ دعا کریں اللہ پاکستان پہ, پاکستانیوں پہ, یہ آنے والے حالات, ان تمام چیزوں پر اپنا رحم و کرم کرے. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ مزید تفصیلات, مزید اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.